रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे और ये कौन करेगा? ये नेशनली इस वक्त हमारा इमेज जो है वो लो स्टेप पे, और शर्म आती है कि माशाल्लाह इतना रोबस्ट और हमारा मीडिया है, उसके बावजूद ये जुल्म मुसलसल हो रहा है। तो मैं आज सहाफ़ी बरादरी के लिए अपने दिल से हम सारे जितने बैठे हुए हम मुज़म्मत करते हैं इस बात की कि आप सहाफ़त को आज़ादी दें। हमारे खिलाफ बोलें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फिर हमारे में इतना जिगरा भी होना चाहिए कि हम सुने। वजह यह कि जो सहाफ़ी बोलता है और जो सही रिपोर्टिंग करता है उसी के मुताबिक लोग जो हैं वो ओपिनियन बनाते हैं, और वो ओपिनियन फिर आइंदा मुल्क के लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि ये सारी दुनिया को पता है कि इज्तिमाई सोच जो है वो हमेशा एक सोच से बेहतर होती है। और ये जब इस तरह की कवरेज होती है तो तभी पाकिस्तान आज़ाद होगा ना। अगर सहाफ़त ही नहीं आज़ाद होगी तो क्या खाक मट्टी हमने आज़ादी मांगनी है? दूसरी बात यह है, पेम्बरा में कभी पहले सुना था कि इमरान खान जैसा इतना पॉपुलर लीडर आपका प्राइम मिनिस्टर रह चुका, पेम्बरा ने पाबंदी लगा दी कि उसकी स्पीच नहीं सुननी, बंद कर दो। और कितने अफसोस की बात है कि जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, जो दुनिया की छठी बड़ी जमात का हेड है, चेयरमैन, उसकी आवाज बंद कर दी गई। इससे ज्यादा और क्या जुल्म किया जा सकता है? तो मेरा ख्याल है आज आज़ादी सहाफ़त के दिन पे ये बातें कहनी तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप सहाफ़ी बरादरी जो है ना, आप इस मुल्क की वो सतून है जिसका जितना रोबस्ट होगा उतना बेहतर होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ हमें कोई इतराज़ नहीं, आप हमारे खिलाफ बात करें, लेकिन लोगों को जुबान मत बंद करिए, लोगों को बोलने दीजिए, लोगों को बताना दीजिए ताकि लोग बात कर सकें। ऑडियो लीक्स, शर्म नहीं आती इनको। घर घर घुस के इन लोगों ने चादर और चार दीवारी जो है उसका हशर नशर करके ऑडियो लीक्स की। आपको पता दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। एक है आपका एक्ट जो है ना वो है फेयर ट्रायल 2013 एक्ट, और एक है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। ये दो अहम एक्ट हैं। आपने मेरी वीडियो टेप करनी है तो आपको इंटीरियर के मिनिस्टर को बाकायदा कोर्ट में जाना पड़ेगा और जज साहब को बताना पड़ेगा कि मैं दहशतगर्दी कर रही हूं, मैंने इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। जब आप रिकॉर्डिंग मुकम्मल करेंगे आपने वो रिकॉर्डिंग वापस कोर्ट में लेके जानी है, इससे पहले कि वो किसी तरीके से भी पब्लिक हो। यू आर नॉट परमिटेड टू डू इट। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का ये है, इट इज अ क्राइम। ये क्राइम है कि आप ऑडियो वीडियो जो है ये टेप्स जो हैं आप इनको एक्सपोज कौन करने वाले, कौन रिकॉर्ड करता है? आप पुलिस, ये सारे सरकार के अदारे हैं, और ये सरकार के अदारे कानून के खिलाफ जा रहे हैं, कानून की शिकनी कर रहे हैं। आपको पता है हमारे कोर्ट में केसेस हैं और अभी तक हमारी शुनीद नहीं हुई। ऑडियो लीक्स के ऊपर हमारी अभी तक शुनीद नहीं हुई। ये दुख भरी दास्तान है इस पाकिस्तान की कि वही अदारे जिन्होंने इन सारी चीजों की हिफाजत करनी थी, वही अदारे जो हैं सारे कानून तोड़ रहे हैं, और उनको कहने वाला और पूछने वाला ही कोई नहीं है। जब खान साहब कहते हैं बनाना रिपब्लिक है तो हम किस चीज पे एग्री करें? बनाना रिपब्लिक तो है ना। जब आपका कानून ही ना रहे मुल्क के अंदर तो फिर यही हालात होंगे कि आपकी उन्होंने कहा जी कि वो दो घरेलू औरतें आपस में बात कर रही थी, बड़ा खतरा हो गया पाकिस्तान को। पूरी टेररिज्म इस वक्त आपको पता हालात पाकिस्तान के अंदर दोबारा खराब हो रहे हैं। रोजाना आप सुनते हैं टेररिज्म के एक्ट्स के बारे में, आज फलां जगह बम चल गया, आज फलां जगह ये कुछ हुआ। और टेररिस्ट कौन है? पहले तो मैं हूं, यानी टेररिस्ट एक्ट के तहत मैं रोजाना पेशियां भुगत रही होती हूं।
یعنی بجائے جن کو پکڑنا چاہیے جو ایکچولی ٹیررسٹ ہیں پاکستان کو، ان کو تو نہ پکڑے آپ۔ عمران خان سے لے کے عمران خان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں ہم سارے ٹیررسٹ ہیں۔ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا امپورٹڈ حکومت ہے، اس نے جو آ کے بیڑا غرق اس پاکستان کا کیا ہے اس 1 سال کے اندر، شاید اس سے ریکور کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خیر رکھے، یہ والی بات ہے، یہ کب تک رولا ڈالے رکھیں گے؟ مراد سعید کی آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھی، وہ کہتا ہے جی مجھے آ گئی ہے دھمکی قتل کی، کھلے عام کہہ رہے ہیں نا مجھے قتل کی دھمکی آ گئی۔ آپ نے دیکھا نا اس دن پولیس مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، میرے پاس بیل تھی، اس کے باوجود مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچے میرے گھر کے پوچھ رہے تھے کہ دادی نے کیا کام ایسا کیا جس کی وجہ سے پولیس پکڑ رہی ہے۔ اب بڑا مشکل ہے سمجھانے کا 8 سال کے بچے کو کہ دادی نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ آواز اٹھائی ہے، حق کی بات کی ہے۔ آج حق کی بات کرنے کے لیے ہم سارے جو ہیں وہ جیلوں میں جائیں گے، اور کون ہے اس کے پیچھے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بہت سارے صحافی ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، دنیا بھر میں ہمارا امیج بہت نیچے ہو گیا ہے، آپ صحافت کو آزادی دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی مذمت کرتے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کو 6 ماہ گزر چکے ہیں مگر انصاف نہیں مل رہا۔ صحافی برادری اس ملک کا چوتھا ستون ہے، آپ ہمارے خلاف جو مرضی بولیں مگر صحافیوں کی آواز بند نہ کریں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ آڈیو لیک سے چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تیار تھے، انہوں نے ہمارا تماشا بنایا ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یعنی آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو چودھری پرویز الہی کے گھر کی اوپر حملہ کر دیا، آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو خواجہ آصف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم تو ان ٹیررسٹ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، جاوید لطیف صاحب ایک علیحدہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور وہ جو بھاگے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جن کا نام نواز شریف صاحب ہے، حج کے لیے اور اس کے لیے تو آ جاتے ہیں، یعنی انگلینڈ سے نکل کے سعودی عربیہ تو پہنچ گئے، گھر نہیں آئے، گھر نہیں پہنچے وہ، کیونکہ پتہ ہے وہ ایک مفرور ہے اور مفرور آئے گا واپس تو پکڑا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی قانون رہا، اگر یہی جنگل کا قانون رہا تو پھر ہم جیسے اندر ہوں گے اور ان جیسے مفرور باہر ہوں گے۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، الیکشن کمیشن نے ایک ریویو پٹیشن دی ہے آج سپریم کورٹ کو کہ ہم 14 کو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ کیوں نہیں کرا سکتے؟ کیونکہ ہمیں 21 ارب روپے نہیں ملے، ہم کیسے کرائیں؟ تو وہ جو آٹے کے اندر 20 ارب روپے جو آپ کے خاقان عباسی صاحب نے کہا آپ کھا گئے ہیں، وہ اگر 20 ارب روپے آپ ادھر دے دیتے تو الیکشن ہو جاتی، لیکن آپ اس لیے تھوڑی آئے، آپ تو کھانے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ تو ہم نے تو کہا ہی نہیں، خاقان عباسی نے کہا ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا پرانا پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا 20 ارب روپے آپ کھا گئے۔ تو کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کھانے پینے سے تو باز نہیں آ رہے، ملک کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے، غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو گیا، جو اچھے کام عمران خان نے شروع کیے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی صحت کارڈ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ احساس کارڈ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں یہ لنگر خانے بند کر دو، کبھی جہاں بیچارے رات مزدور رہ سکے وہ بھی بند کر دو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی تو نہیں ہے، بالکل قطعاً ہمدردی نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کی وسادت سے یہ بتا دوں، جو کچھ حالات ہوں مرضی، ہاں اس سہولت میں جتنا مرضی تنگ اور پریشان کرو، ہمیں پکڑیں دکڑیں جو بھی کریں، یہ بات آپ کو میں بتا رہی ہوں، الیکشن ہم لڑ رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں اپنے لاہور کے ہمارے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ایک باقاعدہ روبسٹ کیمپین ہم نے شروع کر دی ہے، ہم الیکشن 14 تاریخ کو لڑیں گے۔ ہمیں تو ہمارا وہ بھی مل گیا، سمبل بھی مل گیا ہے، وہ لہذا گل ہے انہوں نے کوئی کسی نے تندور مل رہا ہے تو کسی نے کچھ اور مل رہا ہے، سان تو نہیں پتا بھائی تسی آپ نے ٹکٹ جمع کرا دینا، سان تو نہیں، اسی تو نہیں منع کیتا سی، کیوں نہیں ٹکٹ جمع کرائے؟
ٹائم تھا، ایک الیکشن کمیشن نے ایک باقاعدہ وقت دیا، شیڈیول دیا، ہم نے شیڈیول کے مطابق اپنے ٹکٹ جمع کروا دیے، ہمیں بلے کا نشان مل گیا، تانوں کسی نو تندور مل رہا ہے، کسی نو پکھا مل رہا ہے، کسی نو کچھ اور مل رہا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تسی لڑو ضرور، تندور تے بھی لڑو، پکھے تے بھی لڑو، سانو کوئی اعتراض نہیں، ہم الیکشن لڑیں۔ اور یہ میں بتا دوں، پاکستان کی ساری عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، اور اس لیے ہم عوام کی آواز کے اوپر یہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کو میں اپنی طرف سے فریاد ہی کر سکتی ہوں، وجہ یہ کہ ویسے تو وہ ماشاءاللہ نون کے گھر کی باندھی بنی بیٹھی ہے کہ مہربانی کر کے جڑا کام تانوں دیتا ہے وہی کام کر لو، تہاڈی مہربانی، آپ الیکشن کروائیں۔ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے سارے سال میں؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کوئی اور کام کروانا تو کوئی الیکشن کا کبھی ان کو کہا ہے کہ جائیں اسپتالوں میں سیزیرین وغیرہ کر کے آئیں یا جائیں جا کے اسپتالوں کا خیال کریں؟ وہ کہتے ہیں بھی الیکشن کرانا ہے، ایک الیکشن کرانا ہے، ضمنی الیکشن کرانا ہے، بائی الیکشن کرانا ہے، الیکشن کرائیں۔ تو آپ کا سارے سال آپ کے پاس تیاری نہیں ہوتی؟ جب آئی باری الیکشن کی تو آپ شور بچا دیتے ہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بڑے بیچارے اس وقت مظلوم ہیں، مجبور ہیں۔ کبھی جس ملک کی الیکشن کمیشن اتنی مجبور اور اتنی مظلوم ہو، اس نے کیا خاک مٹی آگے کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے وہ ہمارے جو الیکشن کمیشن کے ہیڈ ہے وہ تو گھر چلے جائیں، کسی اور کو آنے دیں جو کوئی ہمت والا ہو۔ اس ملک کی بقا اسی میں ہے کہ الیکشن ہو جلدی، اور ہم انشاءاللہ اپنی الیکشن کیمپین مکمل طور پہ، ویسے تو ہماری پہلے ہی شروع ہوئی ہے، آپ دیکھ لینا کون ریلیاں نکالتا ہے، کون جلسے جلوس کرتا ہے، وہ دوسری پارٹی نے اسے منع تو نہیں کیتا ہے، وہ تہاڈی حکومت ہے، تسی تو نکل آیا کرو باہر۔ پر آپ کیسے نکلیں؟ کس منہ سے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ آپ نے ملک لوٹ کے کھا لیا اور اب ہمیں ووٹ دے دو؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور خاص طور پہ میں اپوزیشن کو کہوں گی، وہ ہماری مریم بی بی جو ہیں، میں تو ان کو کہوں گی کہ بیٹا آؤ الیکشن اکٹھے لڑتے ہیں، میں اور آپ ایک ہی جگہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 173 کا ٹکٹ میرے پاس بھی ہے، اور تندور اس کو ملا ہے نشان، تو تندور کے نشان پہ لڑے۔ لوگوں کو پتہ ہے مریم نواز ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آ کے الیکشن لڑے، گھبرانے کی کون سی بات ہے، ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ الیکشن لڑیے اور پھر دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ آخر میں یہ بات بتاتی چلی جاؤں، اس طور پہ میں ساری یہ جو ادارے ہیں ان کے سامنے التماس کر رہی ہوں، مؤدبانہ التماس کر رہی ہوں، اس پاکستان کو ہم نے سب نے بچانا ہے۔ یہی ایک پاکستان ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ مہربانی کر کے خدارا آئین کی پاسداری کر لیجیے، صرف اور صرف آئین کی پاسداری کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جی رہنما پاکستان تحریک انصاف یاسمین نیوز کانفرنس کر رہی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ ہم 14 مئی کو الیکشن نہیں کرا سکتے۔